प्यारे बहनों और भाइयों, बच्चों, खुदावंद के पाक नाम में आप सबको एक बार फिर मैं इस सीरीज़ में खुश आमदेद कहता हूँ। फोकस ऑन क्राइस्ट, ये हमारा मेन मजमून है और उसमें हमारा जो सवाल है कि हु इज़ क्राइस्ट, यसु मसीह कौन है, उस पर हम गौर व खौज कर रहे हैं। हमारा जो 5वां इस पे लेसन था वो हमने किया कि यसु मसीह या जो खुदा का कलमा है वो खालिक है, और हमने उसके खालिक होने की हकीकत जो थी उस पर गौर किया। आज की इस नशिस्त में हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदाबंद यसु मसीह ज़िंदगी है। ज़िंदगी कहाँ से आई, कौन है ज़िंदगी, कौन ज़िंदगी देता है ज़मीन पर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं। और इन सवालात का जवाब कौन सी ज़ात में मौजूद है, कौन सी वो ज़ात है जिसमें ये राज अफशा होते हैं कि ज़िंदगी क्या है, कहाँ से आती है, कहाँ से ज़िंदगी इस ज़मीन पर आई, वगैरह वगैरह। तो क्राइस्ट द लाइफ, ये हमारा मजमून रहेगा। अब ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि दुनिया के शुरू से साइंटिस्ट, फ़लसफ़ादान, साइंसदान और मजहबी रहनुमा वगैरह वगैरह बहुत से लोग जो हैं वो इस बड़े सवाल के जवाब की जस्तजू में रहे हैं कि ज़िंदगी ज़मीन पर कहाँ से आई है, कौन इस ज़िंदगी का खालिक है, इस ज़िंदगी का मंबा और माखिज़ कौन है, सोर्स कौन है, ओरिजिन क्या है, और ख़ास तौर पर इस ज़मीन पर ज़िंदगी कहाँ से आ गई। इस ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ अशकाल हैं, जो फॉर्म हैं, उनमें ज़िंदगी कहाँ से आ गई। तो मुख्तलिफ तरह से लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की है, और ज़्यादातर जो चीज़ें सामने आती हैं वो या तो मज़ाहब जो हैं उन्होंने इसका जवाब दिया इससे पहले कि साइंस डेवलप होती, और फिर जब साइंस ने तरक्की करना शुरू की तो साइंस ने अपने तौर पर इस राज का खोज लगाने की कोशिश की कि ज़िंदगी किधर से आई है, कहाँ से ज़िंदगी ज़मीन पर आई है। और इसकी कई एक जो नज़रियात, कई एक जो थेरीज़ हैं, वो साइंस दानों ने, वो बायोलॉजिस्ट हों या वो फिर फिज़िस्ट और केमिस्ट हों, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से इनके जवाब दिए। तो आम तौर पर जिसको बड़ी पजीराई भी हुई और अभी तक वो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल सिलसिला चलता रहता है, वो क्या है कि साइंसदान जो थे डार्विन, चार्ल्स डार्विन के साथ उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की कि ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर इर्तिका के नतीजे में वजूद में आई है। अब ये थेरी जो है ये बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, कंटेस्टेड है, लेकिन आम तौर पर ख्याल क्या किया जाता है साइंसदानों और फिर ये एवोल्यूशन की थेरी के तौर पर कि ज़मीन जो है ये कोई कायनात के अंदर 4.5 बिलियन ईयर्स गए, जहाँ पर कोई एक गैसेस का धमाका हुआ और उसके नतीजे में ज़मीन का वजूद आया, और ज़मीन पर फिर आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के नतीजे में कोई बिलियन ईयर बाद जो थी वो ज़िंदगी का ज़हूर होना शुरू हुआ। लेकिन कोई भी हकीकी तौर पर और सच्चे तौर पर और कन्विंसिंग आर्गूमेंट जो हैं कि वो वाकई ज़िंदगी इस अंदाज से यहाँ पर पैदा हुई होगी, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेबल चीज़ें हैं, चैलेंजिंग चीज़ें हैं, उनको आसानी से नहीं किया जा सकता। और एक जो रेडिकल किस्म की अब कोई थेरी जो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है वो एवोल्यूशन से हट कर के जी पहले कोई एक जरसूमा था और फिर उस यूनिसेल जो सेल था और उससे बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड होगी, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, सादा से पेचीदा लाइफ की तरफ ज़िंदगी जो थी वो चली गई। अमाइनो एसिड जो थे वो जमा हो गए, उससे आकर ये बन गई, वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। उससे बारक्स कुछ अब ये भी नज़रियात पे किए जा रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो थे वो इकट्ठे होने के बारक्स ये ख्याल किया जा रहा है कि कुछ ऐसी शहादत मिल रही है कि जो कुछ भी ज़िंदगी के लिए दरकार था
وہ بس ایک دم سے وجود میں آ گیا. اس کو کیمیکل بگ بینگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے کہ ایک دم سے کسی اور جگہ سے جو زندگی ہے اس کے تمام تر انگریڈینٹس جو تھے وہ زمین پر وارد ہو گئے. جو سائنسدان ہیں البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ زندگی کے آغاز کو سمجھنے میں یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابتدائی زندگی جو ہے وہ کس طرح کی تھی. فرسٹ جو لائف ہے وہ کس طرح کی تھی. واٹ واز دا فرسٹ لائف لائک. وہ زندگی جو شروع میں ہوئی وہ کیسی تھی. تاہم بائبل مقدس جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک خالق نے تخلیق کی ہیں, اور کریشنزم جو ہے وہ ایولوشن کے برعکس یا سائنسی تھیوریوں کے برعکس یہ بیان کرتی ہے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا, سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ 4.5 ارب برس پہلے ایسا ہوا ہے کہ ایک جو راک ہے, جو ایک چٹان کی مانند جو کوئی چیز تھی, گیسز کا گولا, وہ میٹیورائٹس نے پھینکا ہے زمین پر, اور پھر جو تھے کوئی والکانک ایرپشن ہوئی ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر بلین ایئرز بعد آہستہ آہستہ زمین جو ہے وہاں پر مائکرو آرگنزم جو تھا وہ بسنا شروع ہو گیا, وجود میں آنا شروع ہو گیا, اور پھر ایک فارم سے دوسری فارم جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے زندگی وجود میں آ گئی. اب البتہ زندگی میں سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کا ہر ایک سینٹی میٹر بھی, ایوری سینٹی میٹر جو ہے وہ ہماری زمین پر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کر سمندروں کی تہوں تک ہر جگہ پر زندگی موجود ہے. لیکن زمین کے علاوہ کسی دوسرے سولر سسٹم پر زندگی موجود نہیں ہے, وہ سب لائف لیس ہیں. دین کیا ہوا اس زمین پر کہ زندگی جو تھی وہ وجود میں آ گئی. یہ جو بالکل بے جان قسم کی زندگی, یہ جو زمین تھی اور ریت اور کیمیکلز وغیرہ جو تھے, ان میں سے زندگی جو تھی وہ کیسے ظہور پذیر ہو گئی. یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ سمجھ میں عام طور پر بات نہیں آ سکتی. تاہم پہلی زندگی کس طرح کی تھی؟ جیسا میں نے کہا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ بڑی پرابلم زندگی زمین پر سمجھنے میں کیا ہے کہ واٹ واز دا فرسٹ لائف لائک. پہلی زندگی جو تھی وہ کس طرح کی ظہور پذیر ہوئی. پر بائبل مقدس اس کا جواب دیتی ہے کہ واٹ واز دا فرسٹ لائف لائک. کیسی تھی وہ؟ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ the first life was word like. Let me say it. The Bible tells us that the first life was word like. کہ پہلی زندگی جو تھی وہ کلمے جیسی تھی, کلام جیسی تھی. کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. اور اس کلمے میں ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, اور پھر کیا کہا گیا کہ اس میں زندگی تھی. یوحنا کا 1 باب اس کی 4 آیت. In him was life. لائف کی جو ایگزسٹنس, جو پوزیشن ہے وہ اس میں ہے. The living word brought into being every living thing. خدا کا کلام کہتا ہے کہ پہلی زندگی کلمہ ہے, کلمے میں وہ زندگی ہے, اور وہ کلمہ جو ہے زندہ کلمہ, وہ ہر چیز کو, زندہ چیز کو وجود میں لایا. زندگی اس میں تھی. خداوند کے کلام میں یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بتایا گیا ہے کہ زندگی کلمے میں پوزیشن تھی, ایگزسٹ کرتی تھی. گریک زبان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انہین زوئے جو لفظ یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں وہ خوبصورتی سے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. ان مینز ان, آن اور امنگ بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا جو بنیادی ایک پریپوزیشن یہ جو ہے حرف جار, یہ پوزیشن کو, حیثیت کو, مقام کو
ایکچولی اور وسیلے کو, انسٹرومنٹیلٹی کو بیان کرتی ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ اس کے جو ریلیشن ہوتا ہے اس کو قائم کرتی ہے. جو ہین ہے اس کا مطلب ہے آئی ایم, آئی ایگزسٹ. سو خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے اس کلمے کے اندر؟ ان ہم واز لائف ایگزسٹنگ, ان ہم واز ایگزسٹنگ زوئے, اس کلمے کے اندر. اور زوئے جو ہے اس کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا, اس کو دیکھنا چاہیے. زوئے کا مطلب محض زندگی نہیں, بلکہ اس میں دونوں فزیکل اور اسپرچول دونوں طرح کی زندگی موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اصل دو طرح کی ہی زندگی ہے, ایک اسپرچول لائف ہے اور ایک مادی مٹیریل یا فزیکل لائف ہے. اور یہ دونوں زندگی, دونوں طرح کی زندگی جو ہے وہ کس میں موجود ہے؟ وہ اس کلمے کے اندر موجود ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ لائف واز پوزیشنڈ اور لائف ایگزسٹڈ ان دس ورلڈ, اس میں خداوند یسوع مسیح میں, اور آغاز ہی سے لائف ایگزسٹڈ ان دا ورلڈ ان دا بگننگ, کیونکہ بگننگ میں یہ کلمہ موجود ہے جو زندہ کلمہ ہے جس میں زندگی ہے. یوحنا رسول جب اپنے خط کا آغاز کرتا ہے, پہلے خط کا, تو اس میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, جسے ہم نے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا, وہ کہتا ہے کہ وہ زندگی ظاہر ہوئی. خداوند کا کلام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے زندگی جو ہے وہ یہاں پر اس کلام کے اندر موجود ہے. تو اس زندگی کے کلام کی بابت, پیری, کنسرننگ یا اباؤٹ, تو, دی, لوگو, ورڈ, تیس, یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے اور اس کا مطلب دی ہے, زویس, لائف. اب اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ دیکھیے, کنسرننگ دا ورڈ آف دا, کنسرننگ یا اباؤٹ دا ورڈ دا لائف. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر آبویسلی ایک امپلیکیشن کے طور پر تو آف لایا جا رہا ہے, لیکن گریک زبان کیا کہہ رہی ہے؟ کنسرننگ دا ورڈ دا لائف. جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لائف ہے. اور دی ایٹرنل لائف جس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وچ واز ود دا فادر. وہ زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا, اور ابتدا سے کس کے ساتھ تھا؟ کہ جو زندگی باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی ہے. باپ کے ساتھ دیکھیے کہ دونوں یوحنا کے انجیلی بیان کی ابتدائی آیت اور یہ آیت جو ہے وہ خط کی کتنی ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں. ہمیشہ کی زندگی لکھا ہے which was with the father, پہلا یوحنا پہلے باب کی دوسری آیت. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدا میں کون باپ کے ساتھ تھا؟ یوحنا رسول کا انجیلی بیان کیا کہتا ہے؟ کلمہ. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام باپ کا, کلمہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ تھا. اور the word and the life are one and the same thing. یاد رکھنا چاہیے. یہاں پر واضح طور پر یہ سبق ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ زندگی کی بات کر رہا ہے, اور جس کو کلمہ کہا گیا ہے جس میں زندگی ہے, یہ زندگی اب ظاہر ہو رہی ہے. ادھر وہ کلمہ ظاہر ہوا ہے, مجسم ہو کر آ گیا ہے, اس کی بات خداوند کا کلام کر رہا ہے. اور پھر یوحنا رسول جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس زندگی کی ہم گواہی دیتے ہیں اور اس زندگی کی ہم تم کو خبر دیتے ہیں. یونانی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ خوبصورتی کے ساتھ ان باتوں کو بیان کرتے ہیں.
خداوند یسوع مسیح نے بذات خود اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ زندگی ہے۔ یہ بہت خوبصورت انداز سے مسیح خداوند نے، جو کئی ایک ان کے دعوے ہیں، میں آئی ایم، میں ہوں، ان میں یہ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے مارتھا، جس کا بھائی مر گیا تھا، لازر مر گیا تھا، 4 دن ہو گئے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اب اس کا جی اٹھنا ممکن نہیں ہے، گلہ کرتی ہے خداوند یسوع مسیح سے کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ خداوند نے کہا کہ وہ جی اٹھے گا۔ ہاں میں جانتی ہوں وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کے 11ویں باب کی 25ویں آیت میں کیا دعویٰ کیا؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ ایگو ایمی ہے اناسٹیسس کائے ہیزوئے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں قیامت اور زندگی میں ہوں۔ پھر توما رسول جو ہے، جب خداوند نے کہا کہ میں جس طرف جا رہا ہوں تم اس کی راہ جانتے ہو، اس نے کہا ہے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کدھر جا رہا ہے، راہ کس طرح سے جانے؟ تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پھر اس بات کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم دا وے اینڈ دا ٹروتھ اینڈ دا لائف، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے خوبصورت انداز سے واضح کر دیا کہ زندگی میں ہوں۔ اور یوحنا اپنے پہلے خط کے پہلے باب کی 2 آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ایٹرنل لائف۔ ایٹرنل لائف جو ہے وہ محض کوالٹی آف لائف کی نہیں جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ وہ لائف ہے جو ازل سے موجود ہے۔ ایٹرنل کون ہے؟ جو ازل سے ہے، زندگی ازل سے ہے۔ اس سے پہلے کہ کائنات کا وجود آتا، مخلوقات کو زندگی ملتی، یہ زمین پر زندگی کا ظہور ہوتا، وہ ایٹرنل لائف ہے جو باپ کے ساتھ ہے۔ باپ میں زندگی ہے، بیٹے میں زندگی ہے، کلمے میں زندگی ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خداوند کا خادم یوحنا رسول، اس کی انجیلی بیان کے تحریر کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس زندگی، اس کلمے کی جو باپ کے ساتھ تھی، اس ہمیشہ کی زندگی کی گواہی دے۔ دیکھیے کہ خداوند کا کلام یہاں پر 2 آیت میں پہلے باب کی کیا ہے؟ یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مارتوریونس، گواہی دیتے ہیں، مارتوریومن۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی ہمیشہ کی زندگی کی خبر دیتے ہیں۔ واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ گواہی اور خبر، خوشخبری دیتے ہیں، پروکلیم کرتے ہیں۔ پرپز کیا ہے ساری انجیل کا؟ کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ازلی زندگی ہے، جو ایٹرنل لائف ہے، جو ازل سے باپ کے ساتھ، جو کلمے کی صورت میں اس میں ایگزسٹ کرتی تھی، وہ زندگی ظاہر ہو گئی ہے۔ اب اس کی ہم تم گواہی بھی دے رہے ہیں، ہم نے اسے دیکھ لیا، اپنے ہاتھوں سے چھو لیا، ہم اس زندگی کی تم کو خبر دے رہے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ، اس زندگی میں شریک ہو جاؤ۔ پالوس رسول بھی اس بات کا ذکر پہلے کلسیوں کے خط کے 3 باب کی 4ویں آیت میں ان کو لکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں، بہت ہی زبردست خوبصورت انداز سے خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے 3 باب کلسیوں کا اور اس کی 4 آیت۔ خداوند کا کلام پاک کس انداز سے اس کو بیان کرتا ہے؟ دیکھیے 3 باب اس کی 4 آیت۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے، مسیح کون ہے؟ ہماری زندگی۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جائے۔ مسیح کون ہے؟ زندگی ہے، اور جو ہم اس میں آتے ہیں وہ ان کی زندگی، ہماری زندگی۔ مسیح خداوند ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب بائبل مقدس یہ بات کرتی ہے ہمیشہ کی زندگی کی، تو وہ بھائی سمپلی
ہمیشہ تک جاری رہنے والی زندگی کا صرف ذکر نہیں کرتی، اس زندگی کی صرف کوالٹی کا ذکر نہیں کرتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ بائبل مقدس جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ زندگی ہمیشہ کی زندگی در حقیقت ایک پرسن ہے، ایک شخص ہے، اس میں یہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ پاک تثلیث کا دوسرا اکنوم جس کو کلمہ اور بیٹا کہا گیا ہے، اسی کو زندگی بھی کہا گیا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی مسیح میں ہے، اور اسی میں آ کر وہ کوالٹی ان سب کو ملتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایمان کے وسیلے سے جڑ جاتے ہیں، جو اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ایمان کے وسیلے سے اس کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں۔ تو مسیح کی زندگی جو ازلی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو اٹرنل لائف ہے، وہ ان میں سے جاری و ساری ہو جاتی ہے، ان میں وہ زندگی آ جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہمیشہ کی زندگی کو، اس کلمے کو، اس اٹرنل لائف کو جو یسوع میں ہے، جو کلمے میں ہے، قبول کیا جائے، کیونکہ اس سے ہٹ کر ہمیشہ کی زندگی کہیں موجود نہیں اور نہ مل سکتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اس پر فوکس کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، مسیح کی زندگی اپنے اندر لائی جائے، کیونکہ یسوع سے ہٹ کر کہیں اور زندگی نہیں۔ باپ نے صرف اسی پر یہ مہر کی ہے، کیونکہ زندگی خدا دینا چاہتا ہے۔ لکھا ہے کہ باپ نے بیٹے سے، دنیا سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ بیٹے کو قبول کریں تو زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، وہ زندگی جو ناتمام ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فوکس آن ہم، ایکسپٹ ہم، گیو یور لائف ٹو ہم، اگر آپ ہمیشہ تک زندہ رہنا چاہتے ہیں۔